अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। उम्मीदवारान ने कम कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए हैं। अब उनके जमा होने का वक्त भी आ जाएगा। बड़े बड़े लीडर कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिलचस्पी का सवाल है। बहरहाल बानी पीटीआई ने मुल्क में 3 कौमी असम्बली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। क्या वो नाअहल हैं? क्या वो हिस्सा ले सकते हैं? कि अगर वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते तो फिर कौमी असम्बली का कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? बहरहाल उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने का फैसला किया है। सियासी मूव है, कानूनी मूव है, या मजीद निज़ाम को गंदा करने की एक और कोशिश है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। अब जब उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप इसलिए छोड़ दी कि उनको पता है कि वो नाअहल हैं, तो फिर वो कौमी असेंबली के 3 हलकों से कागजात क्यों जमा करा रहे हैं? देखिए मुज़म्मिल, इस पे जो सियासी राय अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरी कम अज़ कम राय में अभी इस चीज़ का हतमी फैसला नहीं हुआ है कि उनकी तोशाखाना केस के अंदर जब सज़ा की मौतली हुई तो क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई उसके साथ साथ, या अभी वो बाकी है। इसके ऊपर हतमी फैसला होना अभी बाकी है। तो जाहिर है कि ये उनकी एक्सपेक्टेड था कि वो अपने कागजात नामजदगी कहीं ना कहीं से ज़रूर दाखिल कराएंगे, लेकिन ये काम करते हुए भी मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये तो होगा कि ये मामला, ये बात ये नहीं है कि वो 3 हलकों से या 30 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। ये मामला मुकम्मल तौर पर उनकी मंशा और सवाबदीद के मुताबिक नहीं चल सकता, क्योंकि जो हालात उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, और मुज़म्मिल मेरे पीटीआई के दोस्तों को मेरी इस बात पर जितने भी वो सीख पाऊँ, मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये हालात जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आप कई दफ़ा आइनी, सियासी और कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसले करके भी आप निज़ाम को डीरेल कर सकते हैं। 1999 के वाक़यात जो हैं वो उसकी बेहतरीन मिसाल हैं हमारे साथ। ये सियासत बहुत ही दानिशमंदी से, बड़ी हौसले से और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है इसको आगे बढ़ाना, ये पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ा एक तल्ख़ सबक है जो उन्होंने सीखा है। और क्योंकि इमरान खान साहब ने ये सबक सीखने से इनकार किया है, इसलिए वो इस वक्त इस तरह ऐसी सूरत हाल में है जहाँ उनकी ये बात तो दूर की है ना कि वो 3 हलकों या 30 हलकों से लड़ेंगे। ये बुनियादी सवाल ही उनके बारे में अभी तय नहीं पाया कि वो ये इलेक्शन लड़ भी सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और ये हालात उन्होंने खुद अपने लिए बनाए हैं। मैं साइफर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तोशाखाना केस में भी अगर आप देखें तो ये चीज़ उनको किसी जर्नल ने तो नहीं कही थी ना, या बाहर से आके तो ये नहीं की थी, या शहजाद अकबर साहब का ये मशवरा तो नहीं था कि वो तोशाखाना से उठाकर चीज़ें बेचें और उसकी आमदन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना बनाए। ये उनकी अपनी कारकर्दगी थी, और इसका कोई जो भी नतीजा है अब उसका उनको सामना करना पड़ेगा। वो वक्त करीब आ गया है जब ये मामला तय पा जाएगा कि क्या वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ठीक है, एक तरफ खबर ज़रूर बनी कि उन्होंने 3 हलकों से अपनी नामजदगी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें कितना वज़न है, क्या वाकई ये मामला आगे बढ़ेगा, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसके ऊपर अभी हतमी फैसला होना बाकी है। अंबर, आप समझती हैं कागजात जमा हो जाएंगे, कबूल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं से कैंडिडेचर कबूल भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं से कैंडिडेचर कबूल ना हो, या आपको लगता है कि तीनों कबूल हो जाएंगे, या आपको लगता है तीनों मुस्तरद हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी इस वक्त फ़िलहाल इस डिबेट में नहीं पढ़ूँगी उनकी गलती थी या नहीं थी, खुद पर ये मलबा अपने ऊपर डाल दिया सर पर। मेरे ख्याल में कि उससे तो यही इशारे मिल रहे हैं कि मुश्किल है, शायद कोई एक हाई कोर्ट हो या कहीं से कुछ एक्सेप्ट हो जाए, मुश्किल लग रहा है मुझे। जो उनके ताल्लुकात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तोशाखाना में जो महफूज फैसला है वो जल्द आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो मेरे ख्याल में कि ये कुछ गिमिक भी है, और इसमें ज़ाहिर है एक सियासी चाल भी है, और कुछ इसमें जो कानूनी दबाव भी डालने की कोशिश करें ताकि जल्द जो महफूज फैसला है वो आ भी जाए। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि दूसरी तरफ उनके खिलाफ कई केसेस हैं, कोई एक केस तो नहीं है, और ये हम बार बार यही सवाल पूछते हैं कि जब तोशाखाना है उसका महफूज फैसले के अलावा साइफर केस हो गया और दीगर जो 9 मई का केस है वो भी एक सामने है हमारे, तो मेरे ख्याल में कि इनके जो कागजात नामजदगी हैं
شاید اگر کہیں کوئی عدالت کہیں ایکسیپٹ بھی کر لے، مجھے مشکل لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مسترد ہونے کے چانس زیادہ ہیں اس بار۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے تحریک انصاف کی چیئرمین شپ چھوڑی تو پوری تحریک انصاف نے یہ قبول کیا کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں، ورنہ وہ یہ لیگل بیٹل اس وقت لڑ لیتے کہ میں چیئرمین رہوں گا اور میں قانونی طور پہ چیئرمین رہوں گا، میں نااہل نہیں ہوں۔ آپ نے ان کی نااہلیت کو قبول کیا تو آپ نیا چیئرمین لے کے آئے نا، قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی۔ آپ نیا چیئرمین تبھی لے کر آئے جب آپ نے نااہلی کو قبول کیا اور آپ نے یہ مان لیا کہ ہم نااہل ہو گئے۔ اب یہ جو ہے، یہ آپ دل سے سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ نااہلی قبول کر چکے ہیں، لیکن نظام کے ساتھ کھیلنے کی جو عادت ہے وہ آپ جانے نہیں دے رہے ہیں، جس نے پہلے بھی آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور اب بھی آپ نظام سے، آپ کا خیال ہے کہ کسی ہائی کورٹ سے سہولت کاری ہو جائے گی، کسی جگہ سے کوئی کاغذ منظور ہو جائیں گے، کوئی جج مرضی کا مل جائے گا، کہیں سے کاغذ قبول ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، مسترد ہو گئے تو بھی ایک سیاسی بیانیہ بنے گا کہ بانی تحریک انصاف کے کاغذ مسترد کر دیے گئے، انہیں کھیل سے باہر کر دیا گیا، انہیں ناک آؤٹ کر دیا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ تو ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے یہ کاغذ جمع کرائے جا رہے ہیں، یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے چیئرمین شپ چھوڑ دی تو آپ نے مان لیا کہ آپ نااہل ہیں، اس ماننے کے بعد اب آپ نظام انصاف کے ساتھ مزید کھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ نظام کو آلودہ کرنے میں، نظام کو گندا کرنے کے لیے یہ ایک اچھی موو ہے، مزید نظام کو گندا کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، جمہوریت کو گالی دینے کا موقع ملے گا، الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہنے کا موقع ملے گا، عدلیہ کو برا بھلا کہنے کا موقع ملے گا۔ تو ایک نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے آپ الیکشن میں یہ کاغذ جمع کرا رہے ہیں تاکہ آپ اس نیریٹو کی بنیاد پر الیکشن لڑ سکیں، ورنہ مجھے یہ کوئی خاص قانونی یا اخلاقی یا سیاسی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے چکے ہیں تو آپ ایم این اے کے کاغذ کیوں جمع کرائیں گے۔ لیکن ضرور آپ مسلسل اس ملک کے نظام کو، اس اداروں کو گندا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ ایک مہم چلا رہے ہیں، یہ کاغذ جمع کرانا بھی اسی کی ایک کوشش ہے۔ عامر صاحب، آپ تو نہیں متفق ہوں گے اس سے؟ نہیں مزبل، دیکھو اٹس ون آف دوز تھنگز جس کے ساتھ نا اس وقت اتفاق یا اختلاف کی بات نہیں ہے۔ آپ نے سیاسی نیریٹو سیٹ کرنے کی بات کی ہے، لیکن سیاسی نیریٹو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ سیاسی نیریٹو جو ہے وہ کسی قسم کی پازیٹیوٹی کے اوپر بھی تو سیٹ ہو سکتا ہے نا، وہ صرف نیگیٹیوٹی کے اوپر سیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس چیز نے اتنا ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بڑے خلاف ہیں موروثی سیاست کے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ کیا کہ یا باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، بڑی آپ نے اس کے اوپر بھی کیمپین چلائی ہے۔ تو اب آپ اپنی شخصیت کو بھی اس صورتحال سے علیحدہ کر سکتے تھے نا۔ آفٹر آل تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ آرام سے یہ نیریٹو بھی سیٹ کر سکتے تھے کہ دیکھو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ایک نظام کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں، تحریک انصاف نظام کی تبدیلی چاہتی ہے اور میں رہنمائی کرتا رہوں گا پارٹی کی، لیکن آپ بھرپور طریقے سے انتخابات میں شرکت کریں اور اس چیز کو متنازع نہ بنائیں کہ جی میں اس کے اندر لڑ سکتا ہوں الیکشن یا نہ لڑ سکتا ہوں۔ یہ ایک پازیٹیو کمٹمنٹ ہے تحریک انصاف کی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ۔ تو نیریٹو تو اس کے اوپر بھی بلڈ ہو سکتا تھا نا۔ دا پرابلم ہیئر مزمل از کہ یہ ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اور آپ کو پتہ میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے حق میں بات کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کھل کر انتخابات میں حصہ لے سکے، پاکستان کا ہر سیاستدان ایسا کر سکے، کھلے میدان کے اندر مقابلہ ہو اور نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کے اوپر اپنا سیاسی نیریٹو بلڈ کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہے ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ جی اگر اس کو میدان خالی، اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اگر اس کو دی جائے تو وہ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی اور وہ ایبسولوٹ میجورٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے دعوے ہیں۔ ایک ایسی جماعت کے لیے اپنا سارے کا سارا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کے اوپر سیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں تک دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں
کہ اب اگر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس سے اور زیادہ غصہ پیدا ہوگا ان کے کارکنان میں، اور جو ان کے ووٹر ہیں اور جن کے حمایتی ہیں وہ شاید پہلے سے بڑی تعداد میں باہر نکلیں ووٹ دینے کے لیے، صرف اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثبت طریقے سے بھی یہ جوش اور یہ بلبلہ پیدا کر سکتے تھے اپنے سپورٹرز میں اور اپنے سیاسی کارکنوں سے، اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو کہ پہلے دن سے ہے۔ 27 سال سے ہم تحریک انصاف کے اندر یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چیئرمین کے ساتھ یہاں اب یہ کہنا چاہیے کہ سابق چیئرمین کے ساتھ خصوصی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور جو افسوس کی بات میرے لیے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے کے سارے عرصے کے اندر ہمیں اس رویے اور اس سوچ کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ امبر، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بیانیہ اور نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، انہیں کاغذ جمع کرانے چاہیے، ان کو ایک پاکستان کے شہری کے طور پہ کاغذ جمع کرانا ان کا بنیادی حق ہے، ہم اس حق سے انہیں کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مزمل، میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بہت حد تک منفی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ڈسرپٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ نظام، قانون، آئین، دیگر جو ایک سیاسی نظام ہے میں کہوں گی، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بالاتر بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کیوں باز آئیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، کیوں باز آئے جب یہ ایک منفی سیاست یا اس قسم کی جو سیاست ہے جس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، جب ہیڈ لائنز بنتی ہیں، جب بات کی جاتی ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، یہ ان کی کامیابی بنتی ہے نا۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ جو بھی ٹیکٹکس استعمال کریں تو وہ آپ استعمال کریں گے، اور یہی سیاست ہوتی ہے۔ تو میں آئیڈیلسٹک تو نہیں کہوں گی، میں تو یہ ریئلسٹک کہوں گی۔ تو جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال اس سے کچھ دن قبل ہوئی تھی جب انہوں نے اپنا ورچوئل جلسہ کیا تھا، اور عمران خان کا ایک اے آئی سے جنریٹڈ آڈیو ان کے پیغام کے ذریعے انہوں نے کریٹ کیا تھا، اور اس کی ہیڈ لائنز بنی تھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی کوریج ملی تھی۔ اب میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خطرناک رجحان ہے، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کامیابی ہوئی ہے آپ کی، کیونکہ آپ دکھانے کی کوشش کریں کہ میری آواز جیل کے باہر سے ہم یہ واحد طریقہ رہ گیا ہے، ظاہر ہے ووٹر سپورٹر تو بہت خوش ہیں، بہت تالیاں بجائی ہیں۔ نمبرز کی بات ہوئی کہ کتنے لوگوں نے یہ جلسہ دیکھا، اور آپ اور میں یا شاید دوسرے تجزیہ کار یہ بھی کہہ سکیں گے کہ نمبرز میں ویری کیا تھا، کیا یہ ووٹ میں تبدیل ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ظاہر ہے اس میں پھر کچھ آرٹیفیشل مینز بھی ہوتی ہیں، باٹس اور ٹرولز کے ذریعے بھی آپ اپنے نمبرز کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور ایکچولی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہیں یا سیاست ہے یہ کامیاب ہے۔ ان کا ووٹر سپورٹر، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ غلط خبریں یا وہ پھیلاتے ہیں، یا ایک مصنوعی جلسہ جو ہے وہ، یا مصنوعی سپیچ یا تقریر جو ہے وہ کریٹ کر کے اس کی تشہیر ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ان کی کامیابی ہے، اور وہ ظاہر ہے جو اپنی کامیابی ہے اس کو اور مزید کوشش کریں گے کامیابی میں بدل جائیں، اور وہی ٹیکٹکس استعمال کرتے رہیں گے۔ تو ان کا ریئلسٹک ہے یہ تو۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے ڈبل ایج ویپن۔ اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں تو ووٹر ڈپریس بھی ہو سکتا ہے کہ خان تو پانی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، وہ تو آؤٹ ہو گیا کھیل سے، اب ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، وہ تو کھیل میں نہیں ہے۔ اگر کلٹ فالوئنگ ہے اور آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ریس میں نہیں ہوں گا تو میرا ووٹر نہیں آئے گا، لہذا مجھے ریس میں خود موجود ہونا پڑے گا۔ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ورچوئل جلسے میں ان کا خطاب نہیں ہوگا تو لوگوں کی اٹریکشن نہیں ہوگی، لہذا چاہے اے آئی جنریٹڈ ہو لیکن ان کا خطاب ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ جعلی ہو، اے آئی جنریٹڈ ہو، لیکن کلٹ فالوئنگ ہے کہ ان کے بغیر چیز چل نہیں سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ڈبل ایج سا ویپن ہے کہ اگر کاغذ ریجیکٹ ہو گئے اور ووٹر کو یہ سمجھ آ گئی کہ جی وہ تو اب ریس میں نہیں ہے، ہی کین ناٹ کم، وہ تو ان کے کاغذ ہی از آؤٹ، تو کس کو ووٹ دینا ہے، اب کس کے لیے ووٹ دینا ہے۔ تو وہ یہ بھی ڈیمورلائزنگ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے ان کاغذات کو جمع کرانے کا۔ آپ سمجھتے ہیں اینگر ہوگا، میں سمجھتا ہوں ڈپریشن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ووٹر کین گو ایدر وے۔ وہ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اب کیا گوہر خان کو ووٹ دینا ہے، اب کس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے کوئی بھی تو ہے نہیں جس کو ہم نے ووٹ، جس کو آگے لانا ہے۔
تو لہٰذا یہ تو الیکشن ہاتھ سے نکل گیا ہے، لہٰذا ووٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ووٹر جو ہے وہ گھر بیٹھا رہ جائے، اور وہ آئے ہی نہ اس لیے پی ٹی آئی کا کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ گیم رکھتے کہ نہ جمع کراتے اور کہتے کہ جی میں اس کو ابہام میں رکھتے کہ میں آ جاؤں گا بعد میں، یا اپنے لیے کوئی ایک سیف زون رکھتے، تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا، بجائے اس کے کہ وہ بالکل اپنا آؤٹسٹر ڈکلیئر کرا لیں گے، جس کے نتیجے میں ووٹر ڈپریس بھی ہو جائے گا۔ کیوں عامر صاحب؟ مزمل، یہ پچھلے دنوں میں نے کچھ الیکشن انفارمیشن مینیپولیشن اور انفارمیشن انٹیگریٹی کے اوپر کچھ میں نے ورک شاپس کی ہیں، اور یہ چیز ایک کی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ کوئی 1.5 مہینے کے عرصے کے اندر یہ ساری ورک شاپس ہوئی ہیں، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ اس 1.5 مہینے کے اندر بھی کس طرح سے لوگوں کے خیالات جو ہیں اور لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بدل رہی تھی، جو ایک ڈپریشن سے لے کر ایک غصے کا جو سائیکل ہوتا ہے، اور اس غصے کو جو ہے وہ کس طرح سے ایکشن میں تبدیل کرنا ہے الیکشن کے وقت، وہ کس طرح سے لوگوں کی سوچ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کا کوئی بھی حتمی جواب ہے میرے پاس یا کسی اور کے پاس کہ جی یہ ڈپریشن، یہ بالکل امکانات اس چیز کے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کو بھاری پڑے، یہ قدم اپنا سیاسی قدم جو ہے وہ اپنا بھاری پڑے ان کو، ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح کا سیاسی فائدہ سے چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے۔ بٹ ہیئر آئی وڈ لائک ٹو گو بیک ٹو وٹ امبر واز سیئنگ کہ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیز ان کے لیے کام کرتی ہے اور یہ اس کو وہ ریئلسٹک سمجھتے ہیں۔ تو میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں جی، اگر تو ریئلزم کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے نا، تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر یہ پچھلے 76 سال کے اندر کون بھاری رہا ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں بھاری رہی ہیں یا ریاستی ادارے بھاری رہے ہیں؟ تو ریئلزم تو یہ ہے کہ ریاستی ادارے بھاری رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، تو پھر چھوڑیں انتخابات وغیرہ کا کھیل، چھوڑیے جمہوریت کی لڑائی، چھوڑیے جمہوریت کی بات، پھر ریئلزم کے اوپر ہی چلنا ہے۔ تو اسی چیز کو کہنے کی ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، اینڈ ہم صرف اس کے اوپر سبحان اللہ کریں گے۔ سیاست کا ایک بہت بنیادی جو ایک ضرورت ہوتی ہے اور جو بنیادی ذمہ داری سیاست کے اوپر ہوتی ہے، وہ معاشرے کو منفیت سے نکالنا، نیگیٹیوٹی سے نکالنا، اس کو آگے لے کر جانا، اور اپنے لوگوں کو اس بات پہ مائل کرنا کہ وہ کسی آئیڈیل کو فالو کریں، وہ کسی بہتر سے بہتر آئیڈیل کو فالو کریں۔ وہ تو ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا۔ امبر، آپ سمجھتی ہیں ڈپریشن ہوگا یا آپ کے خیال میں جوبلیشن ہوگی؟ آپ کے خیال میں اینگر ہوگی؟ آپ کے خیال میں آنیسٹلی میں مزمل، میں خود عامر صاحب کی طرح ملک بھر میں ینگ لوگوں کے ساتھ میرا زیادہ اس وقت انٹریکشن ہو رہا ہے، اور جو لوگ فالو کرتے ہیں عمران خان کو، وہ تو ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ تو نہیں سمجھتے کہ جو مصنوعی طریقہ کار ہے اس میں کوئی حرج ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس وقت ان کی جو پسندیدہ جماعت ہے یا لیڈر ہے اس کے خلاف ریاستی جبر ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے جو بھی کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو وہ کریں گے، اور وہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ کیا ووٹر جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ میں تو مفروضے کے بنیاد پہ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے مکس لگ رہا ہے، کچھ غصہ بھی نظر آتا ہے، کچھ مایوسی بھی نظر آتی ہے، اور یہ ظاہر ہے 8 فروری 2024 کو ہی معلوم ہوگا کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ کتنی تعداد میں نکلے گا۔ سو یہ تو ویٹ اینڈ سی والا ہے۔ دوسرا جو عامر صاحب نے بات کی، دیکھیں عامر صاحب، میں خود جمہوریت پسند ہوں، میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا آئیڈیل ورلڈ ہے، کس سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، لیکن سیاسی جماعتیں ہماری جو سیاست ہے وہ تھوڑی سی ڈسفنکشنل، تھوڑی سی عجیب، تھوڑی سی ہائبرڈ نظام کے اندر رہ کر بھی ٹیکٹکس، تو یہ ہم اس کی تنقید کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں منفی ہے، لیکن وہ ٹیکٹکس استعمال کرنے کا تو ان کو حق ہے، چاہے اچھے ہیں برے ہیں۔ یہ کس حد تک منفی ہے میں نہیں سمجھتی اتنا زیادہ منفی بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ضائع ہوگا، آپ اس کی خبریں بنیں گی، آپ کی بات چیت ہوگی، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے، دے آر پلینگ ٹو دیئر اسٹرینتھ، اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی ڈز اٹ۔ سو مجھے تو ٹھیک، مطلب بہت دیکھیں، میں ایک اور چیز بات کرتی ہوں، دیکھیں ایک اور یہ جو
ایک سے زیادہ حلقے پر آپ نے جو الیکشنز لڑتے ہیں، اس میں صرف عمران خان نہیں، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے پچھلی دفعہ تو 5 پہ انہوں نے امیدوار تھے اور 5 پہ جیت گئے تھے. دیگر سیاسی جماعتیں، شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سے زیادہ حلقے سے امیدوار وہ تھے. یہ بھی تو منفی ہے نا، یہ اس کا بھی وقت کا ضائع ہے. نہ کوئی سیاسی جماعت، ابھی ان کے پاس بہت موقع تھا قانون سازی کرنے کا، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی، کسی نے کوئی قانون سازی نہیں کی. بلکہ مجھے یاد ہے 2018 کے انتخابات سے قبل میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور ان سے ڈائریکٹلی پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، یہ پیسہ ضائع کرتے ہیں. انہوں نے گول مول کر دیا، ڈائریکٹ کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بالکل ویلڈ ہے. آئی ایگری ود یو، یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر ایک سیٹ سے زیادہ نشستوں کے اوپر کوئی انتخاب لڑتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں قانون یہ ہونا چاہیے. تو یہ منفی ہے نا، یہ بھی، مگر یہ منفی ہے نا، منفی ہے. ہاں، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ قانون یہ ہونا چاہیے. مجھے کنکلوڈ کرنا ہے یہ سیگمنٹ. جی آپ کریں. بات ریئلزم، بات ٹیکٹکس، بات نیگیٹیوٹی، بات اس کے گرد ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال کچھ عمر کا خیال ہے کچھ ڈپریس ہو جائیں گے، کچھ اینگر میں آ جائیں گے. عامر صاحب کا خیال ہے کچھ ایسا ہو جائے گا. میرے خیال میں جس طرح اسمبلیاں سے استعفیٰ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا، جس طرح حکومتیں توڑنا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا، جس طرح 9 مئی کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا، آپ اپنے نیگیٹو ہتھ کنڈوں سے شاید کوئی 4 خبریں تو بنا لیتے ہیں، پر سیاست میں اینڈ رزلٹ دیکھا جاتا ہے. واٹ یو گین آؤٹ آف اٹ، آپ کا پولیٹیکل مائلیج یا گین کیا ہے. اور اگر آپ کا گین 0 ہے، آپ نے حکومتیں توڑ دیں، آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا، آپ نے استعفے دے دیے، آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا، آپ نے 9 مئی کیا، آپ کو کچھ حاصل نہ ہوا، تو مجھے لگتا ہے یہ کاغذات جمع کرانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. اٹ از ون آف دی مور کاؤنٹر پروڈکٹیو مووز بائی دی بانی پی ٹی آئی، نتھنگ ایلس، نتھنگ مور دین دیٹ. مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اگلے ٹاپک. السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات پاکستان کے اندر انتخابات کی جب بھی ہو، لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. بہت ساری سیاسی جماعتوں کو شکایت رہی، پھر کبھی وہ شکایت سامنے آتی ہے، کبھی وہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی دور ہو رہی ہے. لیکن بہرحال لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیے بغیر انتخابات کی بات کرنا شاید ہمیں اگلے آنے والے چند ہفتوں میں بھی ممکن نظر نہیں آئے گا. ہوا یوں کہ الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں حکومتوں کو کہ جی ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ جاری کی جائے. ایک سیاسی جماعت قائدین تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن کو بھیجے اور ان کی روشنی کے اندر الیکشن کمیشن نے خط لکھا نگران حکومت کو، اور جس کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جی کسی کو کسی قسم کی جانبداری نہ دکھائی جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. تو امبر، بات آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا اثر ہوگا الیکشن کمیشن کی ان ہدایات پر، اور وہ کیا ایریاز ہوں گے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جن کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے عامر صاحب، اس میں ظاہر ہے کئی چیزیں موجود ہیں. اس میں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے خاص طور پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت شکایات کی ہیں، اور وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور اس میں بالکل کچھ حد تک سچائی بھی ہے کہ ان کے ریلیز، کنونشنز، وہ مکمل طور پر ان کو یا تو کبھی اجازت نہیں دی جاتی یا کبھی کبھی ریڈز بھی ہو جاتے ہیں پولیس کی طرف سے. لیکن تو ایک یہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں کہوں گی کہ شاید ان کو ایک شکایت یہ تھی کہ کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز تھے جو پنجاب میں مثال کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، لیکن سندھ میں جو انہوں نے کچھ پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ ریلیز نہیں ہو رہے تھے. تو کچھ ایسی ان کی شکایات تھیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ، اسٹرانگ، خود مختار اس کی بات سنی جائے، لیکن جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بات نہیں سنی جاتی، حالانکہ الیکشن کمیشن کا ایگزیکٹو کے اوپر اتھارٹی ہے
اگر آپ قانون دیکھیں بہت امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے قانون کے مطابق. تو اگر وہ پیسے مانگتے ہیں, اگر وہ سیکیورٹی پرسنل مانگتے ہیں, تو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہدایات ان کو سنے, عمل درآمد کرے اور ان کو جو وسائل چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ دے دیں. لیکن ایسا ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ نہیں ہوا. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی کے لیے الیکشنز کے لیے وہ پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کے لیے مانگی تھی, ان کو پیسے بھی وقت پہ نہیں ملے. تو یہ سب معاملات وہیں کے وہیں ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی ایک, میں کہوں گی اس کے باوجود کہ آن پیپر ان دا بکس ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے, لیکن ان پریکٹس ان کی بات ضروری نہیں ہے کہ سنی جائے. یہاں انٹیریئر منسٹری اگر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھیں, یہ جو نگراں حکومتیں ہیں, وزارت داخلہ ہے, یہ ان کا عمل درآمد ہے, اور ظاہر ہے وہ کس حد تک ان کی بات سنی جائے گی یہ مجھے مشکل لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ. الیکشن کمیشن نے کہہ تو دیا, عمل ہوگا مشکل لگتا ہے. رائٹ. سو مزمل, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اگر ایسا ہونا ممکن ہے, عمل ہونا ممکن ہے؟ میرے خیال میں عمل ہو رہا ہے, لیکن ہم چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس میں ابھی سیالکوٹ والے واقعے, عثمان ڈار کے گھر والے واقعے کی بات ہے, اگر ان کی والدہ نے الیکشن لڑنا ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کی والدہ کو الیکشن لڑنے کی بالکل اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمر ڈار جو ہیں وہ اشتہاری ہیں اور قانون کو ان کی ضرورت ہے. انہیں قانون کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے, یا ضمانت لے لینی چاہیے, یا اپنی گرفتاری دے دینی چاہیے. اب جس ورچوئل جلسے کی بات ہوئی اس میں 90% وہ لوگ خطاب کر رہے تھے جو اشتہاری اور مفرور ہیں, جو قانون کو مطلوب ہے اور وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ایک سیاسی جماعت نے اپنی ساری قیادت کو مفرور اور اشتہاری کرا لیا ہے اور وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس کو کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ کیا یہ کہہ دیا جائے کہ مفروروں اور اشتہاریوں کو بھرپور سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے اور وہ انتخابی سرگرمیوں میں کھل کر حصہ لیں, اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی آنکھیں بند کر لیں؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مفرور یا اشتہاری کو پکڑنے کی جو قانون کو مطلوب ہے. یا تو آپ کہیں کہ جی دوسری طرف سے بھی لیول پلینگ فیلڈ کے تحت قانون کی حکمرانی مانی جائے گی, اور اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو وہ جا کے ضمانت لے لے. یہاں سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں, بلکہ تھوک کے حساب سے مل رہی ہیں. بلکہ یہاں تو گلہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو طویل قید دی جا رہی ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی تھیں, یہاں تو 9 مئی والوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں کھل کر. تو اس لیے میرے یہ خیال میں کہ لیول پلینگ فیلڈ کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا. کیا مفروروں اور اشتہاریوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے, یا قانون کا احترام کرنے والوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے؟ تو میرے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے کس کو لیول پلینگ فیلڈ اس ملک میں دینی ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نگران حکومت آ جائے گی, انتخابات کا اعلان ہو جائے گا, تو پھر قانون کی عملداری ختم ہو جائے گی, پھر صرف انتخابات ہوا کریں گے, اور ہر کسی کو اس بات سے قطع نظر کہ اس پر کیا مقدمہ ہے, وہ قانون کو مطلوب ہے یا نہیں مطلوب ہے, اس کو ایک امیونٹی حاصل ہو جائے گی. تو آپ قانون بنا لیں اس طرح کا کہ جی امیونٹی حاصل ہوگی. اور لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے مفروروں اور اشتہاریوں کو بھی الیکشن کمیشن انتخابی سرگرمیوں کی مکمل اجازت لے کر دے, تو مجھے کچھ زیادہ ممکن نظر نہیں آتا. اچھا, وہ تو ٹھیک ہے بات آپ کی مزمل کے مفروروں اور اشتہاریوں کا جو ہے وہ بھی ان کی بھی موجودگی ہے تحریک انصاف میں اس وقت, لیکن اگر ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ کہنا تو ہمارے لیے مشکل ہے نا کہ صرف مفروروں اور اشتہاریوں کی حد تک ہی حکومت نے تھوڑی سی سختی برتی ہے. ہمیں ایسی بھی خبریں دیکھنے کو ملی ہیں, ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملی ہیں جہاں پر کارنر میٹنگ جو ہیں ان کو نہیں ہونے دیا گیا, ان کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. ہم نے ایسے بھی واقعات یہاں پر دیکھے ہیں جہاں پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ جھنڈے لے کر اپنے موٹر سائیکلوں کے اوپر اگر سڑک پہ نکلے ہیں تو ان کو بھی روکا گیا ہے اور ان کو منع کیا گیا ہے اس طرح کی کارروائیوں سے. تو اگر آپ مفروروں اور اشتہاریوں کا ذکر نہ کریں امبر, تو اس کے علاوہ آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف میرا تاثر ہے کہ روکا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے کارنر میٹنگز کو یا چھوٹے موٹے جلسوں کو جو کہ انتخابی سرگرمی کا ایک حصہ ہوتے ہیں, یا واقعی ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملی بھی ہیں اور اب اس کے بعد کم ہو جائیں گی یہ الیکشن کمیشن کے ان احکامات کے بعد؟
نہیں، میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں یہاں عامر صاحب، کیونکہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. شعیب شاہین کو کوئٹہ جا رہے تھے، واپس بھیج دیا گیا تھا. مروت صاحب جو ہیں ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور اجازت ان کو مشکل سے مل رہی ہے اپنی کارنر میٹنگز کی، اور وہ ڈسٹرپٹ بھی ہوتی ہیں. تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ صرف مفروروں اور جو اشتہاری ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تمام تو نہیں ہے نا. اور اس پہ اگر ہم موازنہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ 6 جنوری کو جو امریکہ میں کیپٹل ہل پر بغاوت کے مقدمات چلے اور جو اٹیک ہوا، جو حملہ ہوا، اس سے کافی ہم موازنہ کر سکتے ہیں 9 مئی کے واقعات کا. میں تو اس سے اتفاق کرتی ہوں. اور جو ملوث ہیں ظاہر ہے وہ، کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے مقدمہ چل رہا ہے، تو مقدمہ کنکلوڈ ہونے دیں تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے، کون نہیں ہے. ہم ایک تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، تھوڑی دوبارہ آ جائیں. پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب کچھ بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے. کئی روزہ دورہ یہ رہا ہے، اور ملٹری اور جو امریکہ کی ملٹری اور جو پولیٹیکل قیادت ہے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جو پاکستان، جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور اس کا بھی بڑا دلچسپ احوال ایک اخبار نے چھاپا بھی تھا. لیکن میرے خیال میں جو اہم بات ہے جو آج جنرل عاصم منیر نے بات کی، کشمیر کے حوالے سے اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ دوبارہ سے اس کو قرار دیا، ساتھ ساتھ غزہ میں جو فائر بندی ہے، یعنی کہ جو سیز فائر ہے، اس کا دوبارہ سے اس کا مطالبہ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں ہے، نہ بلاک پالیٹکس کھیلے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. تو عامر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ اس موقع پر امریکہ جانا جنرل عاصم منیر کا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں. امبر، یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا جہاں تک تعلق ہے، جب یہ بڑی ان کے اندر گرم جوشی ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ کے اندر کوئی صورتحال، علاقائی یا جغرافیائی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس میں امریکہ کا انحصار پاکستان کے اوپر بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت تو دھڑا دھڑ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر سطح کے اوپر ہوتی ہیں، کھل کر بھی، اور تھوڑی سی کورٹ رابطے جو ہیں وہ بھی بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب وہ گرم جوشی ختم ہوتی ہے تو پھر جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو ایک لیول کے اوپر رکھنا اور اس سے نیچے نہ جانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا جو دورہ تھا یہ اسی بات کا ایک حصہ تھا کہ ایک لیول کے اوپر جو منیمم مینٹینیبل کانٹیکٹ ہیں وہ اس کے اوپر رکھا جائے. کنسرنز یہاں پر بہت سیریس ہیں اس وقت بھی، جس کا جنرل عاصم منیر نے وہاں پر ذکر بھی کیا. ان کی ملاقاتیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ہوئی، ڈیفنس سیکرٹری سے بھی ہوئی، ڈپٹی سیکرٹری نیشنل سیکورٹی ایجنسی سے بھی ہوئی، سینٹ کام کے سربراہ سے بھی ہوئیں. اس میں یقیناً افغانستان اور اس سے جڑی ہوئی سیکورٹی صورتحال، اس کا جو پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہے، اس کا ذکر ضرور آیا ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ ایک ایسا تھا جس میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹڈ تھا یا کوئی بہت کانکریٹ آؤٹ کم ایکسپیکٹڈ تھی. بات رہی غزہ اور کشمیر کے اوپر، تو ایبسلیوٹلی جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ انہوں نے وہی ریٹریٹ کرنا تھا جو انہوں نے کیا بھی وہاں پر. اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر نہیں ہوتا، اس کا تو تعلق علاقائی پالیٹکس سے ہے. لیکن آئی تھنک ان ٹرمز آف اپنی جو منیمم کانٹیکٹ کو اسٹیبلش کرنے کے حد تک یہ ایک بڑی پلیزنٹ اور خوشگوار قسم کی ملاقات میں اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزمل، آپ بھی عامر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ توقع تو نہیں تھی کہ کوئی کانکریٹ آؤٹ کم ہو، کچھ اس سے نکلے، یہ معمول کی بات ہے، اس کی اہمیت لیکن آپ کی نظر میں کیا ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس دورے کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت سی چہمگوئیاں رہی اور بہت بات چیت ہوتی رہی کہ کوئی کہنے لگا جی انتخابات تاخیر کا شکار کرانے گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن پھر ہم نے چہمگوئیاں ناکام ہوتے بھی دیکھیں. پھر افغانستان کے تناظر میں بہت بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈرونز کی بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی کہ جی افغانستان کے اوپر پاکستان کو جو دہشت گردی ہے، پاکستان کو اسٹرائک کرنا چاہتا ہے.
फिर हमने टीटीपी का एक बयान भी इसी दौरा अमेरिका के दौरान अफगान तालिबान का देखा कि हमने 40 टीटीपी के लोग पकड़ लिए हैं। हालांकि इससे पहले वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान टीटीपी के लोग अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं या उनकी मौजूदगी या उनकी गिरफ्तारी, इस तरह का कोई स्टांस हमें अफगान तालिबान की तरफ से नज़र नहीं आता था। लेकिन इस दौरा अमेरिका के दौरान ही हमने अफगान तालिबान का बयान सुना कि हमने 40 लोग गिरफ्तार कर लिए। तो और कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए उनके दौरा अमेरिका के दौरान। तो मुझे अफगानिस्तान के तनाजुर में तो ये दौरा बहुत अहम नज़र आता है। फिर यकीनन IMF और दीगर बातों पे भी जो हमारा वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जनवरी तक चला गया है, वो भी कह रहे थे कि इस दौरे के बाद होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, दौरे बेमकसद नहीं होते हैं। ये जो सरकारी दौरे होते हैं ये फन ट्रिप्स नहीं होते हैं, ये अगले को प्लेयर के लिए नहीं बुलाया जाता है। ये दो मुल्क को जब आपस में कोई बातचीत करने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो ये दौरे होते हैं। और बाहमी तौर पर अगर बातचीत का माहौल हो, तो अगर अमेरिका भी बात करना चाह रहा था और पाकिस्तान तो हमेशा ही करना चाहता है, तो मेरे ख्याल में ये दौरा इसको हम इतना गैर अहम नहीं कह सकते। कुछ खबरें तो ये भी आई हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की मुलाकात में खदीजा शाह की हवालगी की बात भी की गई है कि वो अमेरिकन सिटीजन है, उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिए। लेकिन कोई बाकायदा अभी ऐसी ब्रीफिंग नहीं आई कि क्या बात हुई है, क्या हुई है। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ क्या फैसले हुए हैं और उनके नतीजे में आकर पाकिस्तान में क्या होगा। तो आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की जैसे हमने बात की कि मुलाकातें हर सतह पर हुई, इसमें अमेरिकी थिंक टैंक्स भी शामिल हैं, इसमें साथ साथ जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरी हैं यानी कि पाकिस्तानी निजात जो है, उनके हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने उनको इनकरेज किया कि इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, SIFC के बारे में ब्रीफिंग दी। और फिर वहाँ की पॉलिटिकल क़यादत, मुआशी सूरत हाल जो है, IMF की जिक्र किया मुज़म्मिल ने, उस पर बातचीत हुई। तो आप समझते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा अहम कौन सी मुलाकात थी या कौन सा नतीजा आप समझते हैं कि आपको कुछ आने वाले दिनों में, जैसे मुज़म्मिल कह रहे थे, नज़र आएगा? आई थिंक अफगानिस्तान जो है वो इट्स द टॉप ऑफ द एजेंडा इसके अंदर अंबर। और क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़ी जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल है, और जैसा कि मुज़म्मिल ने भी कहा कि इस दौरान अफगानिस्तान ने भी ज़रूरी समझा कि वो इसका बाकायदा ऐलान करे कि उसने कुछ TTP के रहनुमाओं को या TTP के वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, और अगर पाकिस्तान के लिए है तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे रीजन के ऊपर हो सकता है। सो मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर फोकस वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर ही रहा है इन मुलाकातों के अंदर। बहरहाल जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो मैं उनको गैर अहम नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये बात की थी कि उनका हम कोई बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आउटकम जो है ना, वो हम एक्सपेक्ट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि किसी किस्म का ब्रेक थ्रू एजेंडे के ऊपर नहीं था। एजेंडे पे तो नहीं है, ज़ाहिर है ये अहम मुलाकातें भी होती हैं। अफगानिस्तान के हवाले से आप दोनों इत्तेफाक करते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से आपको माजरत कुछ नतीजा तो नज़र आया है, लेकिन जो चहम गोया हो रही थी कि इंतखाबात में ताख़ीर होगी, और फिर ज़ाहिर है IMF की जो अगली किस्त है उसके हवाले से भी बात हो रही थी, उसका नतीजा जो है, और जो SIFC और दहशतगर्दी के हवाले से जो कोऑपरेशन है, उसके नतीजा ज़ाहिर है हम थोड़ी सी देर बाद में देखेंगे। प्रोग्राम खबर और तज्ज़िया का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।